आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज अहमद अकरम अब्बास आप सभी का सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम पैगाम-ए-दीन में इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शहर हैदराबाद की मशहूर और मारूफ शख्सियत मुफ्ती हाफिज सैयद कासिम अली ज़ाहिद इशाती, इमाम व खतीब मस्जिद उस्मानिया किंग कोठी हैदराबाद। हम हजरत वाला का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम पैगाम-ए-दीन जो कि आप सभी हजरात की रहबरी करता हुआ आ रहा है, इसी के तहत हर साल की तरह इस साल भी इस्तकबाल रमज़ान के उन्वान से हम एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम मुफ्ती साहब के ज़रिए रमज़ान की फजीलत, रमज़ान के अहकामात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की पूरी कोशिश करेंगे और आप तमाम के सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में मुफ्ती साहब के ज़रिए दिए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। आप हमें अपनी राय से मुस्तफ़ीद फरमाइए, हम आपके राय के मुंतज़िर हैं और इंशाअल्लाह रमज़ान में ऐसे प्रोग्राम रोज़ाना होंगे। तो मैं तमाम नाज़रीन से फिर एक मरतबा गुजारिश करूँगा कि हम आपके राय के मुंतज़िर हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल तो हमें ज़रूर मैसेज करिए। हमारे प्रोग्राम को यूट्यूब पे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे लाइक करिए। अगर आपका सवाल तो हम तक ज़रूर पहुँचाइए। आपके सवालों के जवाब हम मुफ्ती साहब के ज़रिए कुरान और हदीस की रोशनी में पूरा देने की कोशिश करेंगे। तो आइए नाज़रीन, आज हम बढ़ते हैं हमारे पहले उन्वान की तरफ, इस्तकबाल रमज़ान। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये रमज़ान जो अल्लाह पाक का इतना बड़ा रहमतों और बरकतों वाला एक उम्मत के लिए नेमत के तौर पे अल्लाह ताला ने हमको दिया है। आम तौर पे हम ये देखते हैं कि अगर घर पर कोई मेहमान आता है तो हम उसके आने की इत्तला पर ही उसके इस्तकबाल की तैयारियों में लग जाते हैं कि अरे ये अनूना आने वाले हैं, उनके लिए खाने का ऐसा इंतज़ाम करो, ये बनाओ, वगैरह वगैरह, न जाने कई सारी चीज़ों में हम मसरूफ़ हो जाते हैं। मगर अल्लाह ताला का ये एक बहुत बड़ा नियामत है हमारे लिए, एक बहुत बड़ी अजीम तोहफा है इस उम्मत के लिए कि रमज़ान मुबारक जैसा मुबारक महीना अल्लाह ताला ने हमें दिया। तो हम इसका इस्तकबाल कैसे करें? आज के अगर इस दौर में अगर मैं बात करूं, जहां कभी घर में अगर बात निकली आम अंदाज में, आम लोगों में कि रमज़ान आ रहा, भाई रमज़ान की तैयारी करो, तो लोगों का ये कहना होता है कि भाई अपने फ़ोनों की रिंगटोन चेंज करो, रमज़ान की तैयारी हमारी इस्तकबाल ऐसा हो रहा, कपड़े सिला लो भाई रमज़ान आ रहा, शॉपिंग कर लो भाई रमज़ान आ रहा। तो असल रमज़ान का इस्तकबाल होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हम सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं और साथ ही साथ सिटी इंडिया न्यूज़ के इस प्रोग्राम पैगाम-ए-दीन में इस्तकबाल करते हैं और हम शुक्र अदा करते हैं इस चैनल के ज़िम्मेदारों का कि उन्होंने हमें ये सुनहरा मौका अता किया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नौजवानों, जिस तरीक़े से हाफिज़ साहब ने अभी आपके सामने एक सवाल रखा कि हम इस्तकबाल रमज़ान किस तरीक़े से करें, वाक़अतन ये बहुत बड़ा सवाल है। आजकल देखा यूँ गया है कि इस्तकबाल रमज़ान के नाम पर कुछ महफ़िलें तो सजती है, उन्वान बड़ा अनोखा, बड़ा निराला और बड़ा अज़ीमुश्शान होता है इस्तकबाल रमज़ान के। रमज़ान का इस्तकबाल हम कैसे करें? महफ़िल में क्या होती है, कुछ नज़में होती है, कुछ अशाइया और असराने का इंतज़ाम होता है, कुछ नज़में, कुछ ख़व्वालियाँ होती है, खाकर पीकर लोग चले जाते हैं, लेकिन वहाँ से कोई सबक ऐसा नहीं मिलता कि हम सही मानों में इस्तकबाल रमज़ान किस तरीक़े से करें। तो इंशाअल्लाह आज आपके सामने इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले दुआ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दिल के कानों से इस बात को सुने कि रमज़ान
کا جب اوائل آتا، جب رمضان شروع ہونے والا رہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی اخیر میں اس طریقے کا بیان آپ نے دیا کہ میرے صحابہ، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ جب رمضان المبارک آتا تو لوگوں کی توجہ متوجہ فرماتے، اور آپ صحابہ کرام سے یوں عرضاں ہوتے کہ میرے صحابہ، ایک بہت بڑا عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہے۔ ظل یظل ظلا کہ معنی سایہ فگن ہے۔ وہ کیا ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ وہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کرنا کیا ہے ہمیں؟ تیاری اصل کسے کہتے ہیں، اور یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عظیم تحفہ ہے۔ قرآن کریم کی غالباً سورہ زاریات، سورہ طور کی آیت ہے، میں اس کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑی سی تمہید آپ کے سامنے سناؤں۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ میں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف میری عبادت کے لیے۔ صرف انسان نہیں، انسانوں کو اور جناتوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب سوال یہاں پر ہوا کہ صرف اور صرف اللہ نے جب عبادت کے لیے پیدا کیا تو یہ کھانا پینا کمانا یہ ساری چیزیں کہاں پر ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اصلی تو اللہ کی عبادت ہے، لیکن انسان کی زندگی کے لیے، بقا کے لیے، حیات کے لیے کچھ ضروریات بھی لگا دی گئی کہ بھوک یہ ضرورت ہے، کھانا کھانا اس کے نتیجے میں، اور کپڑے پہننا یہ ایک ضرورت ہے، اور گھر کے اندر 4 دیواری میں رہنا یہ ایک ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کی تشریح میں فرمایا کہ کچھ ضروریات بھی تمہیں جس طریقے سے لگائے ہیں اس کی وجہ سے کچھ اجازتیں بھی اللہ نے دی کہ تم کماؤ بھی، کھاؤ بھی، رشتہ داروں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، خاندان کے حقوق، اور اڑوس پڑوس کے حقوق، اور صلہ رحمی، اور یہ ساری چیزیں جب تمہارے لیے جائز قرار دی گئی تو اس کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے، کمانا دھمانا، اس کی بھی اجازت دی گئی۔ جب انسان کو یہ ساری چیزوں کی اجازت مل گئی کہ کسی کے ساتھ ملنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، ان کے حق ہے، بیوی بچے ہیں ان کے حق ہے، تو جب انسان کو اجازت مل گئی تو اس اجازت کے نتیجے میں کم علمی کی بنا پر، نادانی کی بنا پر، وہ صرف اور صرف ضروریات ہی کی پیچھے لگا ہوا ہے، لگ کر جو اصل مقصد زندگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس مقصد اصلی کو وہ بھول جاتا ہے، اور اپنی جسمانی فکر تو وہ کرتا ہے کہ کھانا پینا، اور ہم اگر کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، اس میں تو وہ لگ جاتا ہے، روح کی فکر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمی اور اس کی کریمی پر میں قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا انسان کی زندگی میں کہ کچھ مواقع وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے رہتے ہیں کہ ان مواقع کو انسان حاصل کرے، اور جس ضروریات کی وجہ سے وہ بہت دور چلا گیا تھا، اللہ سے بھی دور ہو گیا، شریعت سے بھی دور ہو گیا، اسلام سے بھی دور ہو گیا، ایمان سے بھی دور ہو گیا، اور جو خشیت اس کے دل میں ہونا چاہیے، جو روح کو پروان چڑھانا چاہیے، یہ ساری چیزوں سے وہ دور ہو گیا۔ اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبانی یوں ارشاد فرمانے لگایا کہ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، کہ بہت بڑا مہینہ ہم نے تمہیں دے دیا۔ یہ مہینہ کس واسطے ہے کہ 11 مہینے ہو گئے، بہت کھا لیا، بہت پی لیا، بہت کما لیا، اب آ جاؤ تھوڑا سا اللہ کی طرف۔ یا ایھا الناس ما غرکم بربک الکریم، کہ کس چیز نے تمہیں رب کریم سے غفلت میں ڈال دیا، آ جاؤ اب تھوڑا سا اللہ کی طرف۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ دیا ہے، اور خاص طور پہ اس کی تیاری کیسے کرنا ہے، استقبال کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تو ہم سنتے بھی ہیں بہرحال، اور ہم میں سے بہت ساروں کو یاد بھی ہوگی، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کے مفہوم میں تھوڑا سا ڈیپ تک نہیں جاتے
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا جو آپ 2 مہینے پہلے سے پڑھتے رہتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تھوڑا سا غور کریں اس دعا کے پیچھے، کیا مقصد اس دعا کے پیچھے؟ یا اللہ میرے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما دیجئے، اور جب آپ نے مجھے رجب تک پہنچا ہی دیا ہے اور جب آپ نے مجھے شعبان تک پہنچا دیا ہے، تو اب میں آپ کے سامنے اپنی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں کہ مجھے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی عطا کر دیجئے، کہ وہ مبارک مہینہ جس میں اتنی رحمتیں آپ کی نازل ہوتی ہے، اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ یقین مانیے ایک لمحہ بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ فرما کر اللہ کی آہوزاری کرے، اس کی منت کرے، اس کے سامنے اپنی مغفرت کا سوال رکھے اور اس کو اپنا رب مان کر اپنے اندر تواضع پیدا کر لے، کچھ آنسو بہا لے، تو رمضان المبارک میں واقعتاً اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ ایک لمحہ اللہ کی طرف توجہ فرمانا انسان کو ولی کامل بنانے کے لیے کافی ہے. اتنا بڑا مہینہ. کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ صرف فارمیلٹیز نہیں ہے کہ ایک استقبال رمضان کی محفل سجا لی جائے اور اس کے متعلق سوال کر دیا جائے اور کچھ آپ کے سامنے. اس کے اندر بہت بڑی ایک بہت اہمیت والی باتیں پنہا ہے، پوشیدہ ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اس دعا کو ہی دیکھیے، آپ زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں. یا اللہ جب آپ نے مجھے قریب تک پہنچا دیا تو مجھے رمضان عطا فرمائیے، مجھے رمضان کی وہ رونقیں عطا فرمائیے، مجھے رمضان کی وہ برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. کرنا کیا ہے ہمیں رمضان کی تیاری میں؟ رمضان کی تیاری واقعتاً اس بات کا نام ہے کہ جو ہمیں رمضان میں اعمال کرنے ہیں ان کو ہم پہلے سے پریکٹیکلی انداز میں اپنے اندر مشق کریں. یہ ہے رمضان کی تیاری. مثال کے طور پر ہم اگر دن رات اب اس زمانے میں فون کے اندر مصروف رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا فون سے دور رکھیں، انٹرنیٹ کے استعمال سے تھوڑا سا احتراز کریں. اگر ہم کو شیطان نے اتنا گھیر لیا کہ ہم صرف اور صرف نیٹ اور گیم میں ملوث رہتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی ضائع ہو جائے. ہم گیم سے تھوڑا سا اپنے آپ کو احتراز کریں، ہم اپنے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا کریں، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جو رمضان کی تیاری ہے. رمضان کی تیاری، رمضان کے آنے سے پہلے اپنے نفس کو تھوڑا سا وسیع کریں، اپنے دل کے کشادہ ہونے کا کوئی ثبوت پیش کریں کہ اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ خیرات دینا شروع کریں. کوئی صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں دے، میٹھے بول اپنی زبان سے نکالے، معروف باتیں اپنی زبان سے نکالے، اور منکروں سے اپنے آپ کی بھی حفاظت فرمائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کریں، اور بھلی باتیں لوگوں کو بھی بتائیں، اپنے آپ کو بھی اس پر گامزن کریں. سب سے پہلے رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھے، اس کی عظمت کو سمجھے. بڑا ہی زبردست مہینہ یہ ہے. اللہ کے رسول کی یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بڑی کوتاہیاں ہو گئی زندگی میں، بڑے گناہ ہو گئے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالی یہ تحفہ دے رہا ہے. تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان فرمائی، جو شخص رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، یعنی اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے اور اگلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کتنا بڑا مہینہ، کتنا عظیم الشان مہینہ. حضرت عائشہ صدیقہ امی جان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک آیا ہی چاہتا تھا، اللہ کے رسول کمر کس لیتے تھے اور وہ سارے اعمال جو رمضان المبارک میں کرنے ہوتے وہ پہلے ہی سے شروع کر دیتے. رمضان المبارک کی تیاری یہ ہے کہ ہم کچھ پہلے سے روزے رکھنا شروع کر دیں. شعبان کے مہینے کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا، الشعبان منی والرمضان من اللہ. الشعبان منی، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو شعبان کے مہینے میں خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ کر اپنے نفس پر مشق کرتے تھے، تاکہ جو ہے نا روزوں کو فرض جو روزہ ہے اس کے اندر آسانی ہو جائے. تو اپنے آپ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کریں، موبائل سے احتراز کریں، انٹرنیٹ سے احتراز کریں،
किसी से अगर लड़े हुए झगड़े हुए हैं तो उनसे सुलह सफाई करें। रमज़ान मुबारक के महीने के आने से पहले घर की खरीदारी अगर कुछ है, साजो सामान खाने पीने के, वो पहले से ला लें ताकि हम फारिग हो जाएं। और ये ना करें कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है और अपनी दुकानों को चमका रहे हैं और सिर्फ घरों को चुन्ना पानी कर रहे हैं, दिल का किसी को कोई परवाह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रमज़ानुल मुबारक की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने बताया, एक तो ये बताया सबसे पहले अहम चीज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। इंशाअल्लाह हम इसको रोज़ाना विर्द करते रहेंगे और साथ ही साथ ईमान के साथ जो बंदा रोज़ा रखेगा, जैसा आपने उस हदीस की तरफ भी इशारा किया, इंशाअल्लाह उस पर भी हम पूरी अमल का पैरा होने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद आप हजरात कहीं जाइएगा नहीं, दिखते रहिए सिर्फ और सिर्फ अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़। शादी ब्याह हो या ईद और त्योहार, लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप। कैजुअल वेयर, ब्राइडल वेयर और पार्टी वेयर नित नए डिजाइन में दस्तयाब हैं। कच्ची शॉप शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, फ्रॉक टॉप, अनस्टिच सूट और बेहतरीन ड्रेस मटेरियल का वाहिद मरकज कच्ची शॉप। कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ी और मैसूर सिल्क साड़ियाँ, नए डिजाइन और मुनफरिद रंगों के मलबूसात का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। फोन नंबर 8639633433। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वक्फे के बाद मैं हाफिज अहमद अकरम अब्बास आप सभी का सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम पैगाम दीन में इस्तकबाल करता हूँ। वक्फे में जाने से पहले हम मुफ्ती साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे इस्तकबाल रमज़ान के उन्वान पर। आइए अब बढ़ते हैं सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। मुफ्ती साहब, एक सवाल और एक ये भी था कि सोशल मीडिया व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पर एक हदीस बड़े जोर और शोर के साथ वायरल की जा रही है। उसमें बताया ये जा रहा है कि जो कोई शख्स रमजान के आने से पहले रमजान की इत्तला कर देता है तो उसके लिए जहन्नम हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। क्या वाकई ये हदीस है या नहीं? अगर हदीस नहीं है तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी बात को मंसूब कर कर कहना, इस पर क्या वईद है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से मैं अपनी बात को शुरू करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो सवाल आपके सामने रखा गया कि रमज़ानुल मुबारक की सबसे पहली खुशखबरी देने वाले के लिए मग़फ़िरत के फ़ैसले, तो एक बात मेरे जहन में यहाँ पर ये आ रही है कि मैं अभी बैठे बैठे 100 साल तक के रमज़ानुल मुबारक कौन से दिन आएंगे, कौन से महीने में आएंगे, यहीं से खुशखबरी दे सकता हूँ। ऐसी बेजा और फजूल बातों का इस्लाम में कोई उसकी अहमियत नहीं है और इस्लाम इन बातों का मिजाज भी नहीं रखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए यूं इरशाद फरमाया है कि जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ कोई झूठी बात घड़ता है तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में तलाश कर ले। फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जहां तक इस बात का सवाल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ख़यालस्तो महालस्तो जुनू, ये एक बात है। जिस तरीके से हाफिज साहब ने कहा कि ये कौल व्हाट्सएप है, इसका हदीस से और कुरान से और किसी सहाबी के असर से और किसी औलिया अल्लाह के कौल से इसका कोई वास्ता नहीं है। रही बात यहाँ पर इसकी कि शायद ये जिसने लिखा है उसका ये गुमान हो, ज़न्नु बिल मुमिनीना खैरा के तहत मैं ये बात कर रहा हूँ कि शायद वो शख्स जिसने ये बात लिखा है उसका ये गुमान हो कि रमज़ानुल मुबारक की पहली मर्तबा
دینے والا، خوشخبری دینے والا کہ فلاں تاریخ سے شروع ہوگا، اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ رمضان المبارک کی سب سے پہلے تیاری کرنے میں شمار کون کرتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 مہینے پہلے سے رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور یہ دعا جو آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ دعا کا بھی ورد رکھتے تھے اور دعائیں بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے۔ تو شاید اس سے پہلے بھی یا اس کے بعد بھی 10-15 دن، 1 مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے سے لوگ تیار ہو جائیں، شاید یہ مقصد ہو۔ اس وجہ سے حدیث بول کر کے اس نے چلا دیا اور وہ چل پڑا ہے، حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم اس سے ایک اچھا پہلو یوں نکال سکتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کی سب سے پہلے تیاری شروع کر لے۔ تیاری کیا کرنا ہے؟ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ جو رمضان المبارک میں اعمال کرنے ہیں، روزہ رکھنا ہے تو روزہ ابھی سے رکھ کر اس کی پریکٹس کر لے، تقوی اختیار کر لے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کر لے، رشتہ داروں کے ساتھ اگر کسی سے لڑا جھگڑا ہوا ہے، یہ سارے اعمال جو رمضان المبارک میں کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے تو صدقے نفل اور خیرات دینا شروع کر دے۔ ان اعمال میں پہل کر کے وہ اپنے آپ کو اور اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے تقوی پر گامزن ہو جائے، یہ ہم اچھا مطلب اس کا نکال سکتے ہیں۔ ویسے اس جملے کا اور اس واٹس ایپ کے قول کا حدیث سے کوئی اور کچھ لینا دینا تو نہیں ہے۔ مطلب یوں کہا جائے کہ یہ جو میسج، جو ویڈیوز جو وائرل ہو رہے ہیں، یہ صرف خول واٹس ایپ ہے، نہ کہ خول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اور صرف خول واٹس ایپ ہے۔ تو ناظرین، میں ایک بات یہاں باریکی سے اس بات کی طرف کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی حدیث ہم تک اگر پہنچتی ہو تو اس کی ایک مرتبہ ہم ضرور تحقیق کر لیں کہ واقعی یہ حدیث ہے یا نہیں، ورنہ مفتی صاحب نے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بیان بتائی ہے اس کے ضمن میں پھر ہم بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ اللہ اس چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مفتی صاحب، ایک اور سوال آج کے اس ایپیسوڈ کا، چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا، ویسے سوالات کا بنڈار ہمارے ناظرین کی طرف سے کافی سوالات آئے ہیں، مگر ایک سوال کے ساتھ میں آج کے اس ایپیسوڈ کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کیسے کیا جائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ امی جان رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب مہینے کے اواخر میں ہم چلتے اور کوئی مہینہ شروع ہوا ہی چاہتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو ترغیب دلاتے کہ چاند کو دیکھا کرو، اور اس کے آپ نے کچھ آداب بھی بتائے ہیں۔ رؤیت ہلال یہ سنت بھی ہے، اور صحابہ کرام کو بھی اللہ کے رسول ترغیب دلاتے تھے، اور اس کے آداب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ جب کبھی ہم چاند کو دیکھیں اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ اور ایک مرتبہ میں دعا پڑھتا ہوں، اس کو لکھ لیں، یاد کر لیں، اور اس کو ہمیشہ چاند دیکھنے کی کوشش بھی کریں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ اب اس کا ترجمہ آپ سن کے چونک جائیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند دیکھنے کی ترغیب کیوں دی، اور اس میں ہمیں چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کے سکھانے کے پیچھے اس کا ترجمہ آپ سنیں۔ اس کا ترجمہ ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ ہمارے اوپر اس چاند کو امن اور ایمان کے ساتھ نکال دیجئے، یعنی اس چاند کو دیکھنے کے بعد جو مہینہ ہم پر آنے والا ہے اس مہینے میں ہمارے لیے امن و سلامتی کے فیصلے فرمائیے اور ہمارے لیے ایمان کے فیصلے فرمائیے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، امن اور سلامتی بھی ہو اور ایمان کی بھی ہمارے اندر ترقی دن بدن ہوتی رہے اس مہینے میں۔ والسلامتی والاسلام، اور سلامتی بھی، یا اللہ آپ کی رحیمی اور آپ کی کریمی کے سائے میں ہم ڈھپے ہوئے رہیں، اور اسلام کے بھی دن بدن بڑھنے اور ترقی یافتہ ہونے کا بھی اس مہینے کو ذریعہ بنائیے۔ والتوفیق لما تحب وترضى، اور یا اللہ اس چاند کو یعنی آنے والے مہینے کو ہمارے لیے آپ کی رضامندی والے، آپ کی خوشنودی والے، آپ کو بہت زیادہ ٹوٹ کر چاہنے کی توفیق عطا کرنے والے ایسے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، سعادت عطا فرمائیے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر مہینہ چاند دیکھنے کی کوشش بھی کریں
اور چاند دیکھنے کے بعد فوراً کھڑے ہو کر چاند کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور استقبال رمضان کے اس اہم عنوان پر روشنی ڈالی، اور خول واٹس ایپ کا بھی آپ نے خلاصہ کیا، اور چاند دیکھنے کی جو دعا آپ نے بتائی انشاءاللہ ہم ضرور اس کو یاد کریں گے، اور ہر مہینے کا چاند دیکھ کر ہم اس کو ضرور پڑھیں گے۔ ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے، ہم آپ کے رائے کے منتظر ہیں۔ اب وقت ہو چلا ہے آپ حضرات سے اجازت کا، انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے دیکھتے رہیے اپنا من پسندیدہ چینل صرف اور صرف سٹی انڈیا ٹی وی، حق کی آواز۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔